इसमें अब देखते हैं जी हमारा कॉन्फ्लिक्ट का क्या स्टाइल है। हमें अपनी प्रेफरेंसेस को जानना है और इसके बाद जब हम सामने वाले की प्रेफरेंसेस को भी जानने की कोशिश करेंगे तो इससे फिर क्या होगा कि हमें बेहतर अंदाजा होगा कि हमने करना क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है जी सबसे पहले अच्छी स्ट्रेटजी है ऑब्जर्व। ठीक है जी, ऑब्जर्व करें कि दूसरे बंदे की क्या क्या कहना चाहिए। नोटिस वेदर योर काउंटर पार्ट यूजली हैंडल्स टफ सिचुएशंस डायरेक्टली और टेंड्स टू शाई अवे फ्रॉम डिसएग्रीमेंट। ये ऑब्जर्व करें कि दूसरा जो बंदा है वो भी आपकी तरह शाय है, वो कॉन्फ्लिक्ट सीकर है या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर है। और उसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है कि एड्रेस डायरेक्टली। लेट योर काउंटर पार्ट नो योर प्रेफरेंसेस फॉर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड आस्क देम फॉर देयर्स। हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए कि हम जो काउंटर पार्ट है हमारे सामने, हमारा मुखालिफ है, हम उससे उसकी प्रेफरेंस भी पूछ लें कि भाई आप किस तरह आप कॉन्फ्लिक्ट सीकर हैं या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर हैं। तो ये सारे एक चीज ऑब्जर्वेशन पे है और उसके बाद जाहिर है आप डायरेक्ट अगले से ये सवाल भी कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो क्या चाहता है। आगे बढ़ते हैं जी। एक दफा हमने तय कर लिया कि साहब ये दो टाइप्स हैं और इन टाइप्स को ये ऑब्जर्व करने का तरीका है, तो अब सर लोगों से हमें इंटरेक्ट करना है, मुझे आपको हमें इंटरेक्ट करना है लोगों से। जाहिर है अपने मसाइल का हल ढूंढना है। तो उसमें बताया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है स्टाइल पे। अब पहली बात तो ये है कि यू एंड योर काउंटर पार्ट्स आर बोथ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर्स, कि दोनों बंदे, दोनों पार्टियां ही कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर हैं। सो व्हेन बोथ ऑफ यू लीन टुवर्ड डूइंग नथिंग, consider taking the lead. Acknowledge that although neither of you like conflict, the issues needs to be discussed. Engage the other person with sensitive and thoughtful questions. जब आपको लगे कि आप भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं और सामने वाला मुखालिफ भी, तो फिर जाहिर है सर कोशिश करें, उस वे वक्त है कि चलें आप लीडरशिप मोड में चले जाएं और आप इस चीज़ का एहसास करें कि मसला बड़ा अहम है। अगर हम मसले को मिलकर डिस्कस नहीं करेंगे तो जाहिर है कोई नतीजा नहीं हासिल होगा। तो ये एक जी सिनेरियो है, इस हो सकता है। एक केस हमने देख लिया। अगला केस है कि आप अवॉइडर हैं इस सिचुएशन में, लेकिन आपका मुखालिफ क्या है कि वो झगड़ा करना चाह रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट सीकर है। तो व्हेन यू आर एन अवॉइडर स्पीकिंग टू ए सीकर, beware of the temptation to simply go along with the other person's perspective. Tell them what you need in order to have a productive conversation, like calm dialogue at a reasonable volume, be direct and to the point while remaining respectful. कि जब हमें लगे, हमें महसूस हो कि हम तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जो काउंटर पार्ट है वो उस वक्त जाहिर है चाह रहा है कॉन्फ्लिक्ट को सीख करता, तो ये जरूरी है कि हम अपने आप को भी समझाएं और उस बंदे को भी क्लियरली बताएं कि हम एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन तो करने को तैयार हैं और उसमें हमारी टोन जो है वो भी बड़ी मुअद्दबाना, बड़ी रिस्पेक्टफुल रहेगी, लेकिन हम मसले का हल चाहते हैं, पर्सनल अटैक्स से बचना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। तीसरा केस है जी कि जब आप जा रहे हैं कि मसले का कोई ना कोई हल ढूंढा जाए, लेकिन मुखालिफ जो है वो जान छुड़ाता फिर रहा है। ठीक है साहब, तो उस वक्त जरूरी है कि हम रिकग्नाइज करें अपनी नेचुरल टेंडेंसी मे बी टू परसुएड देम इनटू एग्रीइंग विद यू, बी पेशेंट, आस्क द अदर पर्सन टू शेयर देयर ओपिनियन। तो इस केस में बताया जा रहा है कि अच्छी बात यही है, कोशिश ये करें कि अगले को परसुएड करें, तरगीब दें कि वो आपकी बात मान ले, लेकिन ज़ाहिर सब्र का दामन ना छोड़ें और अगले बंदे के ख्यालात जरूर जानें। और चौथा है सर कि दोनों ही इस वक्त इस मोड में है कि दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट सीकर हैं। तो साहब इसमें अब मामला ये है कि टू सीकर्स विल बी इम्पेशेंट टू गेट इनटू द डिस्कशन, और ज़ाहिर है जब डिस्कशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, नेगेटिव ही रिजल्ट्स निकलेंगे। तो इंस्टेड कॉन्शियसली टेक टाइम टू प्रिपेयर योर आर्गुमेंट. Neither of you will be afraid to speak your mind. So if the discussion gets heated, suggest taking a break. तो सर नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए
ایک تو تیاری کی جائے، اور ظاہر جس طرح ہم یہ آج کا سیشن کر رہے ہیں تو یہ ایک تیاری ہی ہے، اور اس وقت بھی جب ایسی سچویشن آئے گی تو ہم پریپریشن ضرور کریں گے. اور ایون اگر ڈسکشن میں غصہ آ جائے گا اور جو ہے درجہ حرارت بڑھے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم ایک بریک لے لیں گے کہ تھوڑی دیر کی بریک لے کے دوبارہ بات کرتے ہیں. تو یہ سر مختلف اسٹریٹجیز ان مختلف چاروں کیسز میں، سیناریوز میں ہم نے دیکھی. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے جی، یہ سر جاب ایڈز ہیں، میں آپ سے شیئر کر دوں گا. یہ آپ کو ہیلپ کریں گی کہ آپ اپنا جو کانفلکٹ سٹائل ہے جس میں عموماً آپ کام کرتے ہیں اس کو آپ جانچ سکیں. یہ ظاہر ہے اچھا ٹول ہوگا آپ کو، اپنے آپ کو بھی سمجھنے کے لیے اور دوسروں کو بھی. آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی، ڈس ایگریمنٹ کے کامن سورسز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے صاحب کہ ہم ڈس ایگریمنٹ کے روٹ کاز کو جاننے کی کوشش کریں. اور اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 4 بہت کامن کانفلکٹ ہوتے ہیں. پہلا جو کانفلکٹ ہے وہ جی ریلیشن شپ کا. تو ریلیشن شپ کا کانفلکٹ ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پرسنالٹیز میں کلیش ہوتا ہے. لوگوں کی مختلف قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں بعض اوقات بندہ ای میل بڑی غلط غصے میں ای میل کر دیتا ہے، یا بندہ جو ہے جو لہجہ اس کی ٹون ہوتی ہے وہ رسپیکٹ فل نہیں رہتی، یا ہم اگلے کی بات ہی نہیں پوری سنتے. تو ایک ریلیشن شپ میں جو ہے نا پرسنالٹی کی وجہ سے کلیش آ جاتا ہے جی. دوسرا جو کانفلکٹ ہے جی وہ ٹاسک کا کانفلکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے ہاں اے ٹاسک کانفلکٹ از اے ڈسپیوٹ اوور پروجیکٹس گول. ایک پروجیکٹ آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اب ظاہر ہے لوگوں میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کیسے سکسیس کو ڈیفائن کریں گے، کیسے آپ گولز کو پرائورٹائز کریں گے، اور آپ کن چیزوں کو فوکس کریں گے. تو ظاہر ہے یہاں معاملہ جو ہے وہ پرسنالٹیز کا کلیش نہیں ہے. یہاں ظاہر ہے ہر بندہ اپنا ایک ڈفرینٹ سوچنے کا انداز رکھ رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک ٹاسک میں وہ کانفلکٹ ان کا نظر آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تیسرا ہو سکتا ہے جی پروسیس کا، کہ پروسیس کانفلکٹ از اے ڈس ایگریمنٹ اوور ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ. یہاں ظاہر ہے کوئی پرسنالٹیز میں کلیش نہیں ہے، کوئی جو ٹاسک ہم نے کرنے ہیں اچیو کرنے ہیں ان میں کوئی وہ کیا کہنا چاہیے جھگڑا نہیں ہے. صرف جھگڑا یہ ہے کہ اب اس ٹاسک کو ہم مکمل کیسے کریں گے. تو ظاہر ہے کہ کیسے ٹیم کے ڈیسیژن لیے جائیں گے، کیسے فیڈ بیک لی جائے گی کسی خاص انیشیٹو پہ. تو یہ ایک پروسیس کے بارے میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے پارٹیسپینٹس کے بارے میں. اور چوتھی سر جو ڈس ایگریمنٹ کا سورس ہو سکتا ہے وہ ہے اسٹیٹس، کہ اسٹیٹس کانفلکٹ از اوور ہو از ان چارج اینڈ ہو گیٹس کریڈٹ. یہ سر ظاہر ہے مغرب ہو یا مشرق ہو، یہ ہر جگہ یہ چیلنج ہے کہ اکثر وہ جسے کہتے ہیں نا صاحب کہ جو جنگ لڑتے ہیں وہ فٹ سولجر لڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فٹ سولجر جو ہوتے ہیں ہمارے وہ جنگیں لڑتے ہیں اور وہی مرتے ہیں، لیکن صاحب کیا کہتے ہیں میڈل کے نہیں ملتا ہے، شاباش کسے ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے جنرلز کو، لیڈرز کو. تو فٹ سولجرز کو عموماً شاباش کوئی نہیں ملتی. تو سر یہ ظاہر ہے اسٹیٹس کا کانفلکٹ ہے. اس میں لوگ پھر ظاہر ہے وہ کیا کہنا چاہیے مثال دی جا رہی ہے کہ پروموشن کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ایک بندے کو پروموشن مل سکتی ہے لیکن ظاہر ہے 2 کنٹیسٹنٹ ہوں گے تو پروموشن تو ایک کو ہی ملنی ہے. تو یہاں ظاہر ہے وہ پھر اسٹیٹس کا کانفلکٹ آ جائے گا. تو یہ ظاہر ہے ہم اپنے دفتروں میں تو سر یہ ہم روز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، آگے بڑھتے ہیں جی. اوکے جی، یہاں آپ نے دیکھنا ہے سر کہ چیلنج یہی ہے کہ یہ جو 4 ٹائپس بتائی گئی ہیں ریلیشن شپ، نمبر 2 ٹاسک، نمبر 3 پروسیس، اور نمبر 4 اسٹیٹس، کہ کس طرح کا کانفلکٹ آپ کو اس وقت درپیش ہے. تو یہ ظاہر میں آپ سے سلائیڈ شیئر کر دوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ دیکھ سکیں گے اور اس ایکٹیویٹی کو یہاں ٹرائی کر سکیں گے. کہ یہ جو مثلا گیون ایگزامپل ہے کہ امانڈا ریکروٹنگ ڈائریکٹر wants to lead a new messaging initiative to promote the organization and attract job applicants.
However, Naiko, the marketing director, thinks he should oversee all external messaging. What type of conflict is this? تو سر یہ بڑے سامنے کی بات ہے کہ ایک بندہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز میں ہی کروں، تو ظاہر ہے یہ اسٹیٹس کا معاملہ ہے، اس میں باقی تینوں کانفلکٹس انوالو اتنے زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ اسٹیٹس انوالو ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایگزامپلس پڑھنے کا، شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جانچ سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ یہاں بیسیکلی کیا چیزیں کار فرما ہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے جی، ڈس ایگریمنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ ناٹ سرپرائزنگلی پیپل یوزلی ایٹریبیوٹ کانفلکٹ ٹو اے کلیش آف پرسنالٹیز. عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنالٹیز کا کلیش ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو موسٹ کامن ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ ٹاسک پہ ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ایک کامن چیز ہے کہ پروسیسز پہ اور ٹاسک پہ عموماً زیادہ دفتروں میں کانفلکٹ پایا جاتا ہے. تو ایک ٹپ، ایک مشورہ جو ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ وٹ ایور دا سورس آف دا ڈسپیوٹ، ریمبر دیٹ موسٹ آف دا ٹائم conflict isn't personal. Give people the benefit of the doubt and assume their intent is positive. بڑا اچھا مشورہ جی، بہت ضروری بات کہ جھگڑے کی کوئی بھی وجہ ہو، جیسی 4 وجوہات ہم نے دیکھی، ایک بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو کانفلکٹ ہوتے ہیں یہ کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی عموماً، اور نہ ذاتی جنگیں لڑنی چاہیے. ہمیں لوگوں کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اگر میری نیت صاف ہے، میں مثبت انداز میں سوچ رہا ہوں، تو ظاہر اگلا بھی اسی طرح سوچتا ہے، لیکن ظاہر اس کی سوچنے کا انداز فرق ہے. جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں شاید اسے نہیں وہ دیکھ رہے. تو ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. پہلا سیکشن ہم مکمل کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز ریکوائر ڈفرینٹ اپروچز، کہ ہم کانفلکٹ کو کیسے ایڈریس کریں گے. تو ظاہر ہے سر مختلف جب سچویشنز ہوں گی انہیں آپ مختلف طریقوں سے ٹیکل کریں گے. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایڈریس دا سچویشن ڈائریکٹلی. ایک کیس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سچویشن کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں. تو ٹو بی افیکٹو دس آپشن ریکوائرز ایکسپلیننگ یور سائڈ آف دا ڈس ایگریمنٹ ریسپیکٹفلی, listening to others' perspective, and mutually arriving at a solution. Done well, this approach strengthens the relationship, but managed poorly, it could damage your connection. تو اگر آپ فوراً ڈائریکٹلی سچویشن کو ایڈریس کریں گے تو اس کے ظاہر فوائد بھی ہیں، اور اگر کسی وقت آپ اچھے طریقے سے مینج نہیں کریں گے تو ظاہر اگلے کے دل میں وہ ملال ہو سکتا ہے، بال آ سکتا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں صاحب. اچھا جی، دوسری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ایڈریس دا ایشو انڈائریکٹلی، کہ آپ ڈائریکٹلی ایشو کو ایڈریس نہ کریں، آپ انڈائریکٹلی کریں. تو اس میں کوئی تھرڈ پارٹلی آپ انوالو کر لیں، تو یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ آپ اگلے کی بھی عزت کا خیال کریں، اپنے بھی وقار کو ملحوظ رکھیں، اور جو ہے تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لیں. تیسری اسٹریٹجی ہے جی، یہ بڑی لو ایفرٹ اسٹریٹجی ہے، وہ ہے ڈو نتھنگ. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے لگتا ہے سرکاری دفتروں میں یا عموماً ہمارے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ شاید یہ اسٹریٹجی زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ ڈو نتھنگ، جسے کہتے ہیں دفتروں میں لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ. ٹھیک ہے جی، مصروف نظر آئیں لیکن کریں کچھ نہ. تو اس میں یہ ہے کہ یو چوز ناٹ ٹو انگیج اینڈ ٹو موو آن. تو یہ بڑی لو کاسٹ ایفرٹ ہے کہ آپ جو ہے نہ انگیج ہو ہی نہ اور آگے بڑھ جائیں اور حالات کو جوں کا توں چھوڑ دیں. لیکن اس میں ظاہر ہے سر ایک چیلنج ہو سکتا ہے کہ ضروری ہے کہ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں، اور وہ مسئلے بعض اوقات پھر آتش فشاں بعد میں لاوا اگل سکتا ہے. تو اس میں سر ظاہر ضروری ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں لیٹ گو کرنا ہے، ڈو نتھنگ پہ جانا ہے، یا انڈائریکٹلی سالو کیا جائے، یا ڈائریکٹ اپروچ اچھی رہے گی. تو ایگزٹ دا ریلیشن شپ. ٹھیک ہے سر، یہ ایک اہم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ یہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے اور اگر میں یہاں کچھ کروں گا تو ظاہر خطرہ مول لوں گا، تو اس میں ظاہر ہے پھر ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے اس انگیجمنٹ میں انٹر ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک لاسٹ کیا کہنا چاہیے، لاسٹ سینیریو ہے، لاسٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے مجھے آپ کو کہ سچویشن
کیا ہے، وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اگلے کی پرسنالٹی کیا ہے، اور ان چاروں اسٹریٹجیز میں سے کون سی اسٹریٹجی اس وقت کام کرے گی۔ لیں جی صاحب، یہ تھا سر ہمارا پہلا سیکشن، ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا کہ کانفلکٹ سے بچا نہیں جا سکتا تو کوشش کیا کی جائے کہ اسے مینج کیا جائے۔ ہمیں اپنی ذات کو جاننا چاہیے اور اس کے بعد جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 4 طرح کے کانفلکٹس کے سورسز ہو سکتے ہیں، وہ ظاہر ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، ٹاسک، پروسیس یا اسٹیٹس۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت کیا کار فرما ہے، اور بیسٹ آپشن سر یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے ڈائریکٹلی کانفلکٹ کو ایڈریس کریں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اور چوائسز بھی ہیں کہ آپ انڈائریکٹلی اس کو ایڈریس کریں، ڈو نتھنگ، ٹھیک ہے جی، لیٹ اٹ گو کریں، اور یا ایگزٹ کر جائیں اس مسئلے میں، آپ حصہ ہی نہ بنے، پارٹی نہ بنے۔ تو بل ہم نے الحمدللہ یہاں پہلا سیکشن مکمل کر لی ہے مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں صاحب اس سیکشن کو، کہ ظاہر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب کوئی چیلنج درپیش ہوگا تو آپ کیا کریں گے ان طرح کے حالات میں۔